प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम ब्रेक में जाने से पहले आपसे जिक्र कर रहा था और हम बाबा जी हमें अपनी रूहानियत के हवाले से और उसके बाद जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पर गए, हमने फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से कुछ बातें की हैं। आज अब हम जो है बड़े अहम इशूज़ के ऊपर जो ख़ास तौर पर कराची में और उसके बाद पाकिस्तान में चल रहा है सियासत का, अब हम उस पर जो है वो बात करने जा रहे हैं। अब्बा जी, सरकार ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एक रूहानी शख्सियत हैं और रूहानी शख्सियत भी वो एक नामवर शख्सियत है और आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जिनसे फ़ायदा हो रहा है। तो अब आप सियासत में आपका क्या प्रोग्राम है आने का और कौन सी पार्टी को आप लीड करने जा रहे हैं? मेरे नाज़रीन जो है, मैंने अभी छोटी छोटी स्टोरियाँ चलाई थी तो उसमें मैंने कुछ जिक्र किया था आपकी पार्टी का, तो उस हवाले से अब मैं आपसे कुछ तफसीली बात करना चाह रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा आप स्टार्ट ये कीजिए कि आपने सियासत में कदम रखने का क्या सोच कर फैसले? देखें जी, ये सियासतदान मेरे पास आते रहे और हमने इब्तिदा हमारी पीएसपी से थी और हमने मुस्तफ़ा भाई जब भी आते थे उनको हम मशवरे अच्छे ही दिया करते थे और यही हमेशा कहा कि भाई ये मार दाड़ की सियासत कराची में नहीं है जी। 1 लाख नौजवान आपका खत्म हो चुका है और कुछ माएँ ऐसी हैं जो मतलब सीना पीट पीट के मर गई बोली। सही है ना? अच्छा, इन सब बातों से खुदा नाराज होता है। सही है ना? अब मौजूदा जो सूरत हाल है और जो निज़ाम है उसको मैं समझता हूँ सिस्टम को कि हमारे अंदर डॉक्टर इशरतुल इबाद इस वक्त साबका MQM के लीडरान जो भी हैं उसमें सबसे कदावर शख्सियत है जी। और प्रोफेशन में भी डॉक्टर हैं और जाहिर बात है कि गवर्नर रहे बहुत तवील अरसे कि PP की हुकूमत को भी फेस किया, नून लीग की हुकूमत को भी फेस किया, एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत अच्छे अंदाज में कराची को लेकर के चले। अच्छा, मेरी अभी उनसे कोई मतलब गायबाना टेलीफोनिक मुलाकात तो है जी, कभी वैसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फेस टू फेस आपकी कोई मुलाकात नहीं है? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं कराची से कहीं बाहर जाता ही नहीं हूँ। अगर जाता भी हूँ तो ज़ियारतों पे ही जाता हूँ कि मदीने चला गया तो नजफ़ चला गया, बाकी दुबई अवॉइड करता हूँ कि नहीं। अच्छा, अब इस वक्त कौम देखें आप, मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल ग्रॉस लेवल नीचे और नीचे बैठ करके जो मैं इस वक्त इस शहर के हालात देख रहा हूँ, हर कौम यानी पाकिस्तानी कौम ही है, ठीक है ना, तो इस वक्त बहुत बदहाली का शिकार है। आप उसकी अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद आप जा करके देखिएगा कि कितनी फैमिलीज यहाँ रह रही हैं जिनके पास किराया, बिजली का बिल और बेरोज़गारी की वजह से वो घर से दरबदर। अच्छा, ये सब देख करके तो सियासत कोई बेदीना काम नहीं है, हैं? सियासत बेदीना काम नहीं है। ये सब देख करके तो फिर इतने फंड्स होते हैं जो मुझे पता चले, मैं कभी देखा नहीं, मैं कभी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहा, ना कभी वजीर रहा हूँ, ना MP रहा हूँ, लेकिन जानकारी जब मुझे हुई तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 वफाकी वजीर हों कराची के और 5 सूबाई वजीर हूँ तो मेरा ख्याल में सारे मामलात हल हो सकते। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सतह पे प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को लगवाते, पहले यहाँ रख लेते हैं कि भाई 30,000 महीना देंगे, फिर उसके बाद जैसे ही किसी प्राइवेट सेक्टर में जगह होती है और उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। हमें अब झूठ और भुगतान से थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है क्योंकि देखें, मुल्क रहेगा तो फिर हम महाजिर रहेंगे, फिर हम सुन्नी रहेंगे। अगर ये मुल्क ही ना रहा तो हम कहाँ रहेंगे? और जो साजिशें हो रही हैं और ये अज़ल से चली आ रही हैं,
سمجھنے بات نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی مخالفت کیے بغیر ہماری پہچان، جب میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو قومیت اس میں مہاجر تھوڑی لکھی ہے، نہ پنجابی لکھی ہے، قومیت پاکستانی. اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے تو آپ کہتے ہیں پاکستان سے آئے. تو ہم اپنے اعمالوں کو درست کریں گے تو انشاءاللہ اس شہر کے اندر دیکھیں، جب میں باہر جاتا ہوں میں بڑا دکھی ہو جاتا ہوں. دبئی میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بنگی بھی ہے، سویپر بھی ہے، تو ڈائریکٹر بھی ہے، لیکن سب سکون میں. اچھا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ رٹ کو قائم کرے. اب یہاں پر تو جو سسٹم میں نے نظام دیکھا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت نام کی چیز نہیں ہے پاکستان میں. نہیں ہے پاکستان میں، بالکل نہیں ہے. اب جب آپ کے تھانوں کے ریٹ مقرر ہو جائیں، جب آپ کے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ کے ریٹ مقرر ہو جائیں، تو یہ تو پہلے لوگ شرماتے تھے رشوت دے کے، اب تو فخریہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنے میں پوسٹنگ کرائی ہے تو میں ریکور تو کروں گا. اچھا، میری پہچان پاکستان، جی، یہ آپ کی جو ایک سیاسی جماعت ہے، ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، اس کے میرے خیال سے سربراہ شاید وہی سربراہ ہیں. تو اس سے پہلے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اچھا، یہ ایک غیر سیاسی فورم. تو سر کیسے یہ غیر سیاسی فورم ہو سکتا ہے؟ لوگ تو سارے سیاسی ہیں. نہیں، لوگ سیاسی ہیں، ہو سکتا ہے لوگ صحیح ہو جائیں، خدمت کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. ہاں، ہو سکتا ہے ابا جی سرکار اب ان کی اگر سرپرستی کریں اور ان کو بریفنگ دیں تو ہر ایک کی سرپرستی کریں. شاید وہ لوگ صحیح ہو جائیں. ویسے بہت کم لوگ ہیں مقصد صحیح ہونے والے. تو اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں تو پاک سرزمین پارٹی، جس کو ہم پی ایس پی کہتے ہیں، وہ وجود میں آئی تھی. اور وجود میں آئی، انہوں نے آتی اپنا جو بھی انہوں نے کرنا تھا کام کیا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکی پبلک کے اندر. اچھا، یہ پذیرائی اس سے پہلے اگر ہم اور دو پچھلے ادوار میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پھر مہاجر قومی موومنٹ حقیقی جو ہے وہ منظر عام پر آئی، جو 92 کے اندر صحیح معنوں میں انہوں نے آپریشن جب شروع ہوا تو، لیکن پذیرائی اس کو بھی نہیں مل پائی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک لوگ ایم کیو ایم کے جو قائد تحریک ہیں، جو لندن میں بیٹھے ہیں بانی متحدہ، تو اس کو آج تک لوگ کراچی کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کراچی کے لوگ آج تک ان کو لائک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بادشاہ اللہ ہی بناتا ہے، فرعون کو بنائے یا سلیمان کو. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ ریاست سے نہ ٹکرائیں، دریا کراس کرنا. صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی مکے کی ریاست سے نہیں لڑنا، آپ مدینے چلیں. پہلی بات تو یہ. اچھا، اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے، سواریوں کے نام لینا ہے نہیں. اور یہ بھی کہا کہ آگے ہم تو کچھ دیں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو آج ریوو کا تصور ہی نہیں ہے نہیں. اگر 200 سال پرانے ہمارے دادا زندہ ہو جائیں تو وہ جہاز کو دیکھ کر کے پریشان ہوں گے. ہاں، وہ جہاز کو دیکھ کے ویسے گزر جائیں. ٹھیک ہے. ہاں، وہ کہیں گے یہ کون سا پرندہ ہے، کون سے میں کہاں آ گیا. اچھا، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیٹیکل ورکرز جو ہوتے ہیں ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. تو ان کے لیے آپ جب اپنے شہر کے محکمے وقف کر دیں گے، ہے نا. اگر میں کوئی گل احمد کا مالک ہوں تو میں جنرل منیجر ایکسپرٹی کو رکھوں. تو یہاں اہلیت کا بڑا فقدان ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ الطاف حسین نے یہ جماعت بنائی تھی. میں اس جماعت میں کبھی نہیں رہا، اسی شہر میں رہا. صحیح ہے نہیں. اور ان کا بھی دیکھا. یہ قوم ایسی ہے کہ جب تک دور ہو تو اچھا ہوتا ہے، جب نزدیک آئے تو اس زمانے میں بھی لوگ الطاف حسین کو بھی کہا کرتے تھے جو ان کے اینٹی لوگ تھے. ٹھیک ہے. اب کراچی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں اور ان کے جو کارکن ہیں ان کی ریشو آبادی کے حساب سے کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو 169 لوگ تھے آپ کے ساتھ، 3.5% لوگ.
یعنی کراچی کی آبادی اگر 2 کروڑ 3 کروڑ ہے تو آپ کے ساتھ کیا 8-9 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بلا غرض کام کر رہے ہیں. جب تک اس قوم کے اندر لوگ بلا غرض کام کرنے کے لیے اور تیار نہیں ہوں گے تو میرا خیال میں تو پھر ظاہر بات ہے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ موجود ہے کام نہیں کر رہا وہ شاید کر لے. جیسے کبھی لوگ کہتے تھے ضیاء صاحب کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے ہیں جی جی پھر وہ چلے گئے تو کہا بھئی ان کا دور اچھا تھا ہیں. یہ تو اصل میں یہی ہماری اس قوم کی اس ملک کی ہم یوں سمجھ لیں بدبختی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم جو بھی ہم پر کوئی بھی واقعہ گزرتا ہے ہم اس کو فوراً بھول جاتے ہیں. ہم اس کو یاد نہیں رکھتے کہ بھئی یہ اس طرح کا ہم پر واقع ہوا ہے. ضیاء صاحب کا واقعہ ہوا, بی بی صاحبہ کا واقعہ ہوا, ٹوٹو صاحب کو ہوا, بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے وہ ہم بھول گئے. اگر اب آپ مجھے یہ صرف اتنا سا میں آپ سے ایک چیز بڑی اہم چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ پاکستان کے اندر خاص طور کی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا نے جو ایک سسٹم چلایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہمارے اداروں کے خلاف اور ہماری پاک فوج کے خلاف جس طریقے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ بیرونی طاقتیں ہیں یا ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ کون ایسے لوگ ہیں جو یہ سارا کام کرانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ بیرونی لوگ ہیں اور گھر کی بیٹی لنکا ڈائے جی ہے نا بالکل ہے. تو آپ کو کسی کے گھر کو خراب کرنا ہو تو اس کے بچے کو خراب کرنا اور اس میں سارے جو فیکٹر ہوتے ہیں لالچ کے صحیح ہے. تو جب آپ لالچ کریں گے تو آپ میرے بیٹے کو خرید لیں گے, پھر اس سے آپ میرے لیے خلاف بات کروا دیں گے آپ ہے نا جی. کیونکہ اب آپ کو ایسا لیڈر چاہیے, ایسا رہبر چاہیے جو غلام کو منہ پہ بٹھائے اور خود رسی رقاب لے کے چلے. تو کیا خیال ہے آپ کا پاکستان میں کوئی ایسا ہے رہبر؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھیج دے گا وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. بے شک مطلب بھیج دے گا یعنی کہ دسمبر میں بھیج دیں گے؟ نہیں دسمبر میں نہیں, اس میں بھی کچھ ٹائم لگے گا. یہ 6 مہینہ بھی اور لگے گا, جولائی تک سسٹم ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے نہیں. اور میں کراچی والوں کو یہی پیغام دیتا ہوں بھائی پیس رہو, مار دھاڑ نہ کرو, ایک دوسرے کے لیے بہتان نہیں کرو. وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے خدا کو سخت نہ پسند. آپ سرکار آپ ماشاءاللہ روحانی شخصیت بھی ہیں اور دور درویش بھی ہیں. آپ مطلب دور کی میں نے ابھی تو کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, میں نے آپ سے جو سنی, جو آپ سے میری بات ہو رہی ہے اس پر آپ نے دور اندیشی کی بہت ساری باتیں کی. ٹھیک ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو بانی پی ٹی آئی کے لیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اچھی بات ہے, لیکن اس کے لیے عملی مظاہرہ کیا ہے؟ ریاست مدینہ بنانا کے لیے کیا کوئی عثمان غنی موجود ہے, کوئی صدیق اکبر موجود ہیں, ہے نہیں؟ کیا کوئی خدیجۃ الکبریٰ, اماں خدیجۃ الکبریٰ جیسی خاتون موجود ہیں؟ تو یہ والی تو بات بیکار ہے کیونکہ یہ عملی مظاہرے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال بعد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا میں اللہ سے 1 to 1 ہوں, فرشتے آتے ہیں. کہا اے نبی تم نے ان میں وقت گزارا ہے تو ذرا پوچھو ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے. تو آپ جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو یہی کہا نا انہوں نے کہ تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں. تو سب کیا کہہ اٹھے کافر کہ آپ امین و صادق ہیں نہیں. جس دن ہم امین و صادق ہو جائیں گے اس نظر سے ہوں گے کہ خدا, اچھا خدا سے تو کوئی ڈر ہی نہیں رہا ہے نا, نہ نبی کا کسی کو خوف خدا تو ہے ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی دلوں میں ختم. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا کام سیاست نہیں ہے, تو میں نے کہا بھائی سیاست کوئی لادینی کام نہیں, سیاست تو خدمت کرنا ہے. اور کم از کم میرا جنازہ اٹھے گا تو میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کی طرح, اے اللہ مسلمان پیدا کیا ہے مسلمان پہ خاتمہ فرما اور اپنے برگزیدہ بندوں سے ملا دے. یہ جب میری دعا ہے کیونکہ میں بھی اپنے جو نفس ہے اس سے بدگمانی رہتا ہوں.
میں کبھی نہیں جانتا کہ میں کوئی روحانی آدمی ہوں یا میں کوئی بزرگ ہوں، نہیں، میں تو ہمیشہ اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہوں اور سارا دن اسی سوچ و بچار میں گزر جاتا ہے. یہاں لائن لگی ہوتی ہے، آپ کسی دن صبح سے یہاں آ کے بیٹھے ہیں اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ میرا اکاؤنٹ زیرو پہ ہے. میرے گھر کی پوری جامع تلاشی لے لیں، میں نے اپنی بیوی کا زیور طلاق دے دیا اور 2006 میں کاروبار جب میں نے اپنا ختم کیا ہے، اس راہ پہ آیا ہوں، اس وقت کی جی ایل آئی میرے گھر پہ ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وبالآخرتی ہم یوقنون، کہ میں اپنے خدا کو، اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. اچھا، اس کا عملی مظاہرہ آپ کے سامنے ہے. یہ خانقاہ بنائی ہے میں نے، 89 نمبر ہے اس جی بالکل 89. ہاں، سورہ فجر ماشاءاللہ. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی اور یہ 90 ہے جہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ کوئی پری پلان نہیں لیا میں نے، اور شاید اس کا بلاک بھی 8 ہے. مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ایک MKM کے رہنما نے بتایا کہ یار عزیز آباد بھی بلاک 8 میں. تو میں نے کہا یار یہ حسن اتفاق ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ لندن والے ہیں، کچھ کہتے ہیں ادھر والے ہیں، کچھ کہتے ہیں. اب بھائی ہم مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بہت عرصہ رہے اور بہت اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے اڑا دی کہ 2 کروڑ روپے 6 کروڑ روپے ابا جی نے لیے ہیں ان سے. تو میں نے مصطفیٰ کمال سے پوچھا یار میں نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بڑی خراب قوم ہے. اچھا، مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیا پی ایس پی. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ مطلب ہر چیز سے ہٹ کر کے کہ وہ غریب آدمی گھر گھر گئے، بڑی محنت کی اور آج تک کر رہا ہے محنت. مطلب یہ سمجھیے نا کہ آپ کسی کا منہ نہ دیکھنا ہو تو اس کی وہ دیکھیے. سیدھی بات میں آپ کو بتا. اور یہ بھی دیکھیں جس کی اچھائی ہو اچھائی بیان کرنی چاہیے، لیکن بس جذبات اور بھائی دیکھیں بہت گہرا دشمن قرآن میں لکھا ہے کہ وہ گہرا دوست ہو سکتا ہے. تو ہم اتنا فاصلہ رکھیں، ہم آپ سے ایسی بات کریں جو کل سامنے اگر کوئی پوچھے ہم شرمندہ نہیں ہوں. اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہ جیسے آپ کی انٹری ابھی ہوئی ہے خالی اور لوگوں کے جو ہے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کے دفاتر بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کے کارکنان پاکستان MKM پاکستان کی کافی تعداد کے اندر میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ کارکنان جو ہیں وہ میری پہچان پاکستان کے اندر آ چکے ہیں، وہ کچھ آنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ MKM پاکستان کے مرکزی رہنما تقریباً 10 مرکزی رہنما ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ، آپ کی پارٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں وہ کام نہیں ہو پایا جو وہ چاہ رہے تھے. اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ جہاں برے ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں جی، ہر اچھا آدمی جو عہد کرے گا ہے نہیں، اور میرا خیال میں تو نہیں، عشرت بھائی اس کے کمانڈر ہیں، ہم تو سیکنڈ کمانڈ کہہ لیجیے یا تھرڈ کمانڈ کہہ لیجیے، کیونکہ ہم نے کرنا ہے کام. اور عشرت بھائی کا ازم بھی یہی ہے، صحیح ہے نا. اور وہ سابقہ لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر بات ہے کہ ہم ہر ایک کو ویلکم کریں گے، وہ بھلے کسی بھی طبقے کا، کسی بھی سیاسی پارٹی کا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مطلب میری تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی مجھ سے رابطے میں ہیں، بہت سارے نون لیگ کے رہنما میرے رابطے میں ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول کب ڈلے گا، گاڑی کب چلے گی. اور میں نے کہا بھائی جب چل گئی تو پھر تو سیٹ نہیں ملے گی. ہاں ہم مدد والے آدمی ہیں، نہیں تو بھائی ہم پھر کنارہ کر لیتے ہیں کسی سے بھی، پھر ہم نہیں جاتے. صحیح ہے. اور ہمارا اپنی ایک مذہبی ظاہر بات ہے ایلیمنٹس کو میں لازمی سامنے رکھتا ہوں، اور خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی کسی کے کہنے پہ میں نفی نہیں کر سکتا. ہاں، خاموشی اختیار کر سکتا ہوں، گھر میں بیٹھ سکتا ہوں. اور میں نہیں، یہ لوگ میری تصویریں لگاتے چل رہے ہیں شہر بھر میں، تو میں نے کسی کو ایک روپیہ نہیں دیتا. اچھا، کچھ میری تصویریں، کچھ عشرت بھائی کی تصویریں پھاڑی بھی گئی شہر میں،
تو میں نے کبھی پھاڑنے دو یار، لڑائی نہیں کرو. دیکھیں ابا جی یہ تو ایک سلسلہ آج سے ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. ہم ابھی ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں، پھر اس پروگرام کا جب ہم باقاعدہ جو ہے اختتام کریں گے تو اس میں آپ سے چند ایک باتیں پوچھنی ہے. ہم ایک چلتے ہیں ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی.